बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी फ़ुसूस लिकम सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। आज हम फ़ुसूस की शरह वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में इसका इख्तिताम किया था। आज हम देखेंगे कि फ़ुसूस के मुकदमे के पहले जुमले में मिन ख़ज़ाइन अल-जूद वल करम, इससे क्या मुराद है। तो ये आज हमारी बहस है, ये हमारी वीडियो है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं मुहिउद्दीन अल-जंदी की शरह, और इस शरह की ख़ुसूसियत ये है कि ये इस किताब का, इस शरह का ये पहला जुमला शेख अकबर ने ख़ुद अपने शागिर्द सदुद्दीन कूनवी को इमला करवाया, उनको लिखवाया, उनको बताया, उनको समझाया, और फिर आपने ये शरह आगे जो है अपने शागिर्द मुहिउद्दीन अल-जंदी को बताई, उनको लिखवाई, इमला करवाई, और आज हमारे सामने ये मौजूद है। तो इस शरह को जब हम देखते हैं तो इस जुमले की शरह में हमें मिलता है मिन ख़ज़ाइन अल-जूद वल करम, यानी कि अल-हाज़िरात अल-अस्माइया अल-इलाहिया, कि ये अस्माए इलाहिया की हाज़रत है और हकीकत मुहम्मदिया जो इमदाद कर रही है मखलूक़ात की, उसके लिए उसे अस्माए इलाहिया की ज़रूरत है और वो अस्माए इलाहिया के तहत ही ये इमदाद कर सकती है। तो आज हम देखेंगे कि शेख ने इस हाज़रत के बारे में अपनी दीगर किताबों में क्या कुछ तफसील फ़राहम की है। मेरे सामने ये शेख की किताब अनकाए मग़रिब है। तो इसमें अस्माए इलाहिया का बाब है और उस बाब में हमें ये सारी तफसील मिलती है जो इस किताब के हवाले से इस शरह में हमारी मुआवन है। शेख अकबर ने इस बाब का उन्वान रखा है अस्माए इलाहिया का अज़ली मुकालमा। तो ये तख्लीक़ कायनात से पहले अस्मा का एक मुकालमा यहाँ पर बयान किया है और यहाँ पर आपको वही मंज़र कशी नज़र आएगी जैसा कि आप अपनी किताब अल-इसरा में मुख्तलिफ़ मकामात की एक मंज़र कशी करते हैं, कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक आपका उसलूब होता है, एक अंदाज़ होता है। तो इस मुकालमे में भी आपने अस्माए इलाहिया के हवाले से एक मंज़र कशी की है। तो अब ये ज़हन में रहे कि ये मुकालमा तख्लीक़ कायनात से पहले है, यानी कि जब अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को कुन नहीं कहा। तो इब्तिदा होती है तमाम अस्मा हज़रत मुसम्मा में जमा हुए। ये अदद से मुनज़्ज़ह एक करीम वितरी इज्तिमा था कि ना वहाँ ज़मान था ना मकान, यानी कि ज़मान व मकान की तख्लीक़ से पहले जो इज्तिमा था। जब हर इसम अपने मर्तबे पर पहुँचा और अपनी मंजिलत से मुतजाविज़ ना हुआ तो उन्होंने बहस व तकरार से के बग़ैर गुफ्तगू का आगाज़ किया। हर इसम ने अपने बराबर वाले इसम की तरफ मुतमय्यज़ हैसियत में इशारा किया। अब ये शेख उस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि अस्मा की एक दलालत ज़ात पे है तो दूसरी दलालत उनकी अपनी हकीकत पर है। तो ये वो उस अपनी हकीकत की तरफ इशारा है। बोले काश हम जानते क्या वजूद में हमारे सिवा भी हैं, सो इनमें से दो अस्मा के सिवा किसी ने ना जाना कि क्या होना है। इनमें से एक इसम मख्फी इल्म था, पस तमाम अस्मा इसम अल अलीम अल फाज़िल की जानिब लौटे और बोले तू हमारे लिए अल हकीम अल आदिल है। वो बोला हाँ बिस्मिल्लाह। फिर उस इसम ने जो है एक कलिमात कुछ पढ़े हैं, वो मतलब दुरूद पढ़ा है। तो वो दुरूद किस तरह से था, वो दुरूद पूरा इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला अन्नबी मुहम्मद अल करीम खातिमुल अंबिया व अव्वल उम्मा व साहिबुल लिवाइल हम्द व निअमा। तो ये एक उस इसम ने दुरूद पढ़ा। तो उसकी तरफ जब तमाम अस्मा ने दुरूद का ये सीगा सुना और उन्होंने कहा कि ये तो कोई एक अनजान नाम हमारे सामने आ गया है, यानी कि मोहम्मद अल करीम ये क्या चीज़ है, इससे पहले तो हमने नहीं सुना, और ये नबी क्या, और लिवाउल हम्द और ये नेमत और अव्वलुल उम्मा, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आगे शेख इस मुकालमे को लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ये हकीकत मुहम्मदिया की तरफ इशारा है। ये ज़हन में रहे चूँकि हमारी फ़ुसूस की शरह में भी हकीकत मुहम्मदिया की हम पिछली 2 वीडियोस बना चुके हैं और उससे आगे अस्मा इलाहिया के हक़ाइक़ हैं, तो ये दोनों के साथ एक रब्त में चीज़ चल रही है। अच्छा, अस्मा में से एक इसम ने गौर किया जो अल अलीम की ज़िक्र करदा बात से बेबहरा था, जो अल कलीम के अदा करदा अल्फाज से नाशना था। यानी कि जब उसने ये सुना तो उसने गौर किया कि ये क्या चीज़ है। वो इसम अल अलीम से बोला आपने किस पर दरूद भेजा, अपनी बात में किस की तरफ इशारा किया, किसे हमारी जामे हाज़रत से मिलाया। अब इसमें आप देखें ना तो सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि इसम अल्लाह भी है, अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है, और उसके बाद है वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद अल करीम।
تو یہ جو ایک حضرت سے ملانے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہم آپس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ انجان نام کیسا ہے، اور یہ کس کا نام ہماری سماعتوں سے ٹکرایا؟ پھر ہم میں سے چند اسماء کو اشارے اور تاکید سے اس کے اسم الرحیم اور الحمید سے ملایا۔ وہ بولا حیرت ہے، یہی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں تحقیق سے اسے تم پر واضح کروں اور تم پر اس کی معرفت کی راہ کھولوں۔ یہ موجود تمہاری حاضرت میں تمہارے جیسا ہے، اسی پر تمہاری عطایات کے آثار ظاہر ہونے ہیں۔ اب یہ حقیقت محمدیہ کی ایک اور جہت اور تفصیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی ہم نے بتائی ہے، لیکن اب اس میں آپ مزید تفصیل دیکھیں گے کہ یہ اسماء جو ہیں حقیقت محمدیہ کے والے سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اس حضرت کی ہر شے اسی میں ہے، یہی اس کے کسب سے اسے پورا کرتا ہے۔ یہ تمہارے اسماء میں تمہارا شریک ہے اور مجھ سے تمہارے حقائق کی خبر رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اسماء میں تمہارا شریک ہے، مطلب اسم وصف۔ اب یہ حقیقت محمدیہ کو شیخ نے کس جگہ پہ جا کے ملایا ہے کہ یہاں سے چونکہ وجود کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ اسماء جس طرح اسم ایک مرتبہ ہے تو یہ وجود بھی ایک مرتبہ ہے۔ آگے فرمایا اور مجھ سے تمہارے حقائق کی خبر رکھتا ہے، تمہاری حاضرت سے نکلے اسی مذکورہ موجود سے۔ پھر اس نے چند اسماء کی جانب اشارہ کیا جس میں اسم الجواد بھی ہے، اسم النور بھی ہے۔ کائنات، کیفیات اور مکان نے وجود پذیر ہونا ہے، اور اسی موجود میں اسم الظاہر سے تمہارے حقائق کا ظہور ہونا ہے، اور اسی کی جانب اسم المان اور اس جیسے دیگر اسماء سے تمہارے رقائق کا نشور ہونا ہے۔ تو یہ اب جو ہے حقیقت محمدیہ اور اسماء کا آپس میں تعلق۔ وہ بولے پھر اسماء جن کو یہ بات جن کے علم میں نہیں تھی، انہوں نے سوال کیا تو نے ہمیں وہ بات بتائی کہ جس سے ہم لا علم ہیں، اور یہ فضل والا اسم تو ہمارے لیے عظیم ہے، سو ایسا کب ہوگا، یہ راز کب کھلے گا؟ وہ بولا تم نے الخبیر سے پوچھا اور البصیر سے ہدایت چاہی، لیکن ہم زمانے میں نہیں کہ ہمارے اور اس موجود کے وجود پذیر ہونے میں کوئی مدت اور وقت ہو۔ ہمارے لیے تو وقت یہی ہے کہ حضرت تقدیم و تاخیر میں مشیت کا دھیان کریں۔ سو آؤ ہم سب مل کر اپنی جنس میں آتے والے اسم سے سوال کریں جو خود میں منزہ ہے، اور پھر اسم المرید کی جانب اشارہ کیا۔ تو یہاں چونکہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، تو شیخ نے وہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر تقدیم اور تاخیر جو ہے وہ صرف مرتبے کے حوالے سے ہے، زمان اور مکان کے حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا، اسم المرید کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس نے ارادہ کرنا ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس عالم تقید کا ظہور کب ہے جس میں ہمارا حکم اور زور ہے؟ کب ہم اپنے آثار کے ظہور سے کائنات کی اس سیر کو جائیں گے جس سیر کا ذکر اسم الحکیم کرتا ہے؟ المرید بولا جس کا ہونا مقدور ہے، یہ سمجھو کہ عنقریب اس کا ظہور ہے۔ اسم العلیم بولا اس کا نام انسان ہے، یہ منتخب شدہ از اسم الرحمن ہے۔ اسم المحسن اور اس کے ساتھیوں کا اسے فیضان اور اس پر احسان ہے۔ اسم الرحمن نے رحمت کا فیض بخشا۔ اب یہ جو انسان کی تخلیق، انسان کامل کی طرف اشارہ آ رہا ہے، کیونکہ حقیقت محمدیہ سے جو سب سے افضل شاید تخلیق ہوئی ہے وہ انسان کامل ہے۔ اسم الرحمن نے اسے رحمت کا فیض بخشا، اسم المحسن نے اسے زندگی اور رفت بخشی۔ وہ بولا تو خوب بھائی اور صاحب ہے، اور اسی طرح اسم الواہب ہے۔ اسم الوہاب کھڑا ہوا اور بولا میں حساب اور بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ اسم الحسیب بولا تم جو کچھ دیتے ہو وہ سب میں اسم الشہید کی شہادت سے لکھتا اور اس کا حساب رکھتا ہوں، کیونکہ میں کاتب اور محاسب ہوں۔ مگر اسم العلیم کبھی المعطی لہ، یعنی جسے دیا گیا کو وہ بتاتا ہے جو اسے اس وقت حاصل ہوا، اور کبھی اسم المرید اس پر یہ مبہم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ اب شیخ اسم کے والے سے جو نہیں ہے وہ آگے اسماء کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں کہ ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے۔ لہٰذا تمام اسماء الہیہ نے انسانی بندے کی اس مملکت کو اس ربانی حد پر بانٹ لیا، اور حضرت الہیہ الذاتیہ میں اپنے اپنے حقائق پر ناز کیا۔ سب نے اپنے اسلوب اور دستور کا حکم واضح کیا، اور اس رغبت میں اس مخلوق کے وجود میں جلدی کی کہ ان کے عین کا ظہور ہو۔ اب تمام اسماء یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کائنات تخلیق ہو، کائنات تخلیق ہوگی تو جو اسماء کی پاورز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں گی۔ بولے ہم تجھ سے اس حضرت میں کہ جس نے ہمیں جمع کیا، اور اس ذات سے کہ ہم جس کے سوا نہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ تو نے ابھی تک اس وجود منتظر سے تعلق قائم کیوں نہیں کیا۔ ابھی تمام اسماء کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جلدی جلدی تخلیق کریں تاکہ یہ اگلا نظام چلے۔
اور ابھی تک اس ایجاد کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اور اے قادر تجھ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تو نے اسے ایجاد کیوں نہیں کیا؟ اور اے عالم تجھ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تو نے اسے محکم کیوں نہیں کیا؟ اور اے رحمان تجھ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تو نے اس پر رحم کیوں نہیں کیا؟ وہ سب ایک ایک کر کے پوچھتے رہے، کہ تمام اسما سے پوچھتے رہے کہ جن اسما کے توسط سے اس کائنات کا ظہور ہونا تھا۔ القادر بولا، بھائیوں تعلق المرید کے ذمے ہے اور ایجاد میرے ذمے ہے۔ العلیم بولا، وجود بخشنا القادر کے ذمے ہے اور محکم کرنا میرے ذمے ہے۔ الرحمن بولا، میرے ذمے صلہ رحمی ہے کہ یہ میرا شعبہ ہے اور میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ القادر نے اس سے کہا، یہ سب میرے حکم اور قہر تلے ہے۔ القاہر بولا، ایسا مت کر، یہ میرے ذمے ہے اور تو میرا خادم ہے، حالانکہ تو میرا ہمدم اور رفیق ہے۔ العلیم بولا، جس نے یہ کہا کہ میرے حکم تلے ہے تو میرا علم اس سے قبل ہے۔ مطلب یہ تمام اسما جو ہیں وہ اپنی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سا اسم آتا ہے اور کس کے ساتھ ملتا ہے اور کس طرح سے تخلیق ہوتی ہے۔ یہ معاملہ تمام اسما پر جا ٹھہرا، اور یہ کہ انہی سب سے اس عالم ارض و سما، ان کے مابین سے لے کر مقام استوا تک کا وجود پذیر ہونا درست ہے۔ تو یہ اب آپ کو یہاں پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت محمدیہ اور اسماء الہیہ یہ دونوں مل کے جب آتے ہیں تبھی تخلیق ہوتی ہے، کوئی ایک چیز نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد پھر شیخ نے آگے جو ہے وہ تخلیق کی بات کی ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا پیرا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب اس کے پاک کریم اجتماع میں یہ نفیس اور شائستہ گفتگو ہوئی تو سب اسماء اس بات کے شائق ہوئے کہ ان کے آثار وجود پذیر ہوں، خاص طور پر اسم المعبود، یعنی کہ تمام اسماء نے چاہا کہ اب ہمارے آثار وجود پذیر ہوں تاکہ ہماری پاورز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں۔ اسی لیے تو سبحانہ نے انہیں تخلیق کیا تاکہ یہ اسے پہچانیں جیسے اس نے انہیں بتایا، یعنی کہ مخلوق کو اسی لیے تخلیق کیا کہ اسماء کو پہچانیں اور اس کے ان اوصاف کا اس بات کریں جس سے اس نے انہیں متصف کیا۔ فرمایا، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، میں ان سے رزق کا طالب نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ آگے فرماتے ہیں، پس تمام اسماء نے اسم اللہ العظم ایک مضبوط اور مستحکم سہارے کا قصد کیا، یعنی کہ تمام اسماء آپس میں جب انہوں نے جمع ہو گئے تو پھر مل کے سب اسم اللہ کی طرف گئے۔ وہ بولا، یہ کیسی فریاد ہے، یہ کیسی التجا ہے، یعنی کہ اسم اللہ بولا، بولے، اے امام الجامع، ہم میں موجود حقائق اور منافع کی کیا آپ کے علم میں نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک حقیقت پر ہے، ایک سنت پر ہے، ایک طریقت پر ہے، اور آپ کو یقیناً اس بات کا بھی علم ہے کہ نظر کے ہوتے ہوئے کسی شے کے ادراک سے روکنے کے لیے آپ کا اس شے میں ہونا ہی کافی ہے۔ اگر آپ فقط اس سے جدا ہو جائیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ظہور سے منزہ ہو کر اسے جان سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے حقائق سے ایسے جڑے ہیں کہ نہ ہمیں ان کی خبر ہے نہ ہمارے سامنے ان کا اثر ہے۔ اگر وجود سے اس کائنات کا اظہار ہوتا، یہ علوی اور سفلی عالم آشکار ہوتا، ہمارے رقائق اس سے استوار ہوتے اور ہمارے حقائق کا اس میں اظہار ہوتا، تو ہم بھی اسے آنکھوں سے دیکھتے جو ابھی تک ہم میں ہے۔ یعنی کہ ہم جیسے ہم معدوم ہیں اسی طرح مخلوقات بھی معدوم ہیں۔ جب وہ موجود ہوں گی، ہم معدوم ہوں گے، پھر ہم ان پر حکم بھی لگائیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے وہ ہم سے الگ اور جدا ہوتا، اور ہم مکان سے منزہ حیثیت میں ماہیت اور کیفیت کی جہت سے اس کے حتی علم سے پاک ہوتے۔ ان کی غایت یہی ہوتی کہ وہ ہمارے رقائق سے ہمارے حقائق تک پہنچتے۔ یہ مثال کا استدلال اور خیال کا جوڑ توڑ ہوتا۔ ہم آپ سے امید لگائے، مدعا اٹھائے، بڑی مجبوری میں آئے ہیں، یعنی کہ اسم اللہ کے پاس گئے ہیں کہ آپ یہ آگے آپ آرڈر کریں اور یہ نظام چلے۔ پھر اسم اعظم ذات کے پاس گیا، اب وہ اسم ذات کے پاس جا رہا ہے۔ یہ اسماء خود ذات تک رسائی نہیں ہے۔ یہ شیخ کے ایک اور نقطہ ذات اور اسماء اور صفات کے والے سے کہ اسم تمام اسماء کی رسائی اسم اعظم یا اسم اللہ تک ہے، جو اسم الجامع جس کو آپ کہہ لیں، وہ اسم پھر آگے ذات تک جا رہا ہے۔ پھر وہ اسم ذات کے پاس گیا، جیسا کہ اسماء و صفات اس کے پاس آئے، اس نے راز کھولا اور بات کی، پھر اپنے متکلم خود کو اپنے علیم خود سے جواب دیا۔ یہ سب الرحمن نے کرنا ہے، یعنی کہ خود ہی وہ بھی چونکہ راز ذات کے پاس، تو ذات نے بھی اسماء کے تحت ہی چونکہ ہونا ہے، تو ذات نے کہا کہ الرحمن نے کرنا ہے۔ اسم المرید کو کہو کہ وہ القائل کو کن کہنے کا حکم دے۔ اب کر اسم ایگزیکیوٹ اسم اللہ رہا ہے،
وہ اسم المرید کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تو تم یہ کرو، اسم العلیم کو کہہ رہا ہے، اسم الرحمن کو کہہ رہا ہے، اسم القائل کو کہہ رہا ہے، اسم القادر کو کہو کہ عیان کو ایجاد کرے تاکہ تمہاری تمنائیں بر آئیں اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈک پائیں، پس جب ارادہ، علم، قول اور قدرت ملے تب جا کر عدد کی اصل اور کثرت کا ظہور ہوا، اور ایسا حاضرت رحمت اور فیض نعمت سے ہوا۔ تو یہ تھی وہ حاضرت من خزائن الجود والکرم، کہ جود و کرم کے وہ خزانے کہاں ہیں کہ جہاں سے یہ ساری کائنات کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہ تھی اس مقام پر فصوص الحکم کی شرح، اور یہ عنقائے مغرب کتاب سے ہم نے اقتباس پڑھا ہے۔ اسی جیسا ایک کتاب اقتباس انشاء الدوائر میں ہے، اسی جیسا ایک اقتباس فتوحات مکیہ کے ایک چیپٹر میں ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ اس مقام پہ آپ کو یہ تمام بات جو ہے وہ مزید سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے اسماء، حقیقت محمدیہ، اسم الجامع، ذات الہیہ، مخلوقات، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طرح سے اس معاملے کی جو ہے ابتدا ہوئی ہے۔ تو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے آگے اسی مقام پر فصوص کی شرح کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔